बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, बानी पीटीआई की सेहत से जुड़ी खबरें आज सियासत के उफक पर पहली लकीर बनकर उभरी हैं, जहां तशवीश सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं बल्कि एक पूरे सियासी मंजरनामे को अपनी लपेट में ले चुकी है। आंख के शदीद इन्फेक्शन की इत्तलात, इलाज के बारे में मुतज़ाद दावे और अहले खाना की लाइल्मी, ये सब मिलकर एक ऐसा सवाल खड़ा करते हैं जो महज मेडिकल नहीं बल्कि इखलाकी और सियासी भी है। जब जेल की दीवारों के पीछे बैठे शख्स की सेहत पर खबरें टुकड़ों में सामने आएं और असल सूरत हाल तक रसाई मुमकिन ना हो तो फ़ज़ा में बेचैनी खुद ब खुद जन्म लेती है, और यही बेचैनी आज की सियासत की धड़कन बन चुकी है। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर आयद पाबंदियों का मामला भी इसी अबहाम में लिपटा हुआ है, जहां कानूनी जवाज और सियासी फैसलों के दरमियान लकीर वाज़े नहीं हो पा रही। बैरिस्टर गौहर की बार बार दी जाने वाली वजाहतें, जेल के बाहर दोहराए गए बयानात और मुलाकात के दिनों का जिक्र इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोशिशें मौजूद हैं मगर रास्ते मसदूद हैं। जब मुलाकात जैसा बुनियादी हक बार बार सवाल बन जाए तो बहस सिर्फ ज़ाब्तों तक महदूद नहीं रहती बल्कि नीयतों और तरजीहात तक जा पहुंचती है, और यही वो मकाम है जहां एतमाद कमज़ोर पड़ने लगता है। मुज़ाकरात की बात जो कभी इख्तलाफात को कम करने का वाहिद रास्ता समझी जाती थी, अब एहतजाजों की गूंज में दबती महसूस होती है। 8 फरवरी की कॉल महज एक तारीख नहीं बल्कि उस एहसास की अलामत भी है कि सियासी अमल एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। सवाल ये नहीं कि एहतजाज होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या मुकालमे की कोई संजीदा गुंजाइश बाकी रह गई है, या सियासत ने खुद को सिर्फ दबाव और रद्द अमल तक महदूद कर लिया है, जहां हर फरीक दूसरे को सुनने के बजाय सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है। विफाक और सूबों के दरमियान बढ़ती हुई दूरी एक ऐसे खला में बदलती जा रही है जो महज इंतजामी इख्तलाफ नहीं बल्कि फिक्री और अमली फासले को जाहिर करती है। आईनी रिश्ते बार बार दोहराए जाते हैं मगर अमली सतह पर एतमाद की कमी नुमायां है। तारीख हमें यह सबक बार बार दे चुकी है कि तकसीम दर तकसीम के नतीजे का फ़ायदा हमेशा दुश्मन ही को होता है और नुकसान इज्तमाई, जिसकी कीमत कौम को बरसों अदा करनी पड़ती है। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानात, ऑपरेशंस की बातें और बयानिए की जंग इस मंजरनामे को मजीद पेचीदा बना देती हैं। तीरा की वादी हो या शहरी मराकज़, हर जगह एक ही सवाल गर्दिश करता है कि क्या हम मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर पा रहे हैं या नहीं। जब सियासी इख्तलाफात सिक्योरिटी जैसे इंतहाई संजीदा मामलात पर भी साया डालने लगें तो मसला सिर्फ पॉलिसी का नहीं रहता बल्कि इज्तमाई समत का बन जाता है। सियासी जमातों के अंदर और बाहर इक़्तिदार के दावे, मजबूरियों के एतराफ़ और मुस्तक़बिल के ख्वाब एक साथ चल रहे हैं। कोई अपनी मौजूदगी को नागुज़ीर करार दे रहा है, कोई आने वाले कल की तस्वीर बना रहा है और कोई कानूनी उलझनों में उलझा हुआ है। ये तमाम आवाज़ें मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करती हैं जिसमें शोर बहुत है मगर हम आहंगी कम दिखाई देती है, और यही अदम तवाज़ुन सियासत को मज़ीद बेचैन बनाता है। इन सब हालात के बीच कौम को जोड़ने की फिक्र एक मुसलसल इस्तराब की सूरत इख्तियार कर चुकी है। सवाल अब अफराद या जमातों तक महदूद नहीं रहा, सवाल यह है कि क्या हम इख्तलाफ के बावजूद एक मुश्तरका रास्ता निकाल सकते हैं। जमहूरियत एक दूसरे को दूसरे की बुराइयों समेत कबूल करने का नाम है। जब मुआशरा एक दूसरे की बुराइयों समेत कबूल करना सीख जाएगा उस दिन अवामी उमंगें पूरी होंगी। यही वो नुक्ता है जहां आज की सियासत एक इम्तिहान बन जाती है, और यही वो कहानी है जिस पर आज की गुफ्तगू मरकूज है। एक ऐसी कहानी जो अभी अपने अंजाम से बहुत दूर है। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है और सबसे तशवीशनाक वो ये है कि मुलाकात तो हो नहीं पा रही, लेकिन सेहत के हवाले से बहुत से कंसर्न्स, बहुत सी चहमगोइयाँ और कोई कन्फर्म बात जो है वो सामने नहीं आ पा रही। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बड़े अरसे बाद आपकी दोबारा मीडिया में वापसी है तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ दोबारा। थैंक यू। और अल्लाह आपको जो है अपनी हिफाजत में भी रखे और आपसे इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा का काम भी ले। देखिए, ये
خبر کل سے گردش میں ہے. کل ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جب گئے تمام پارلیمنٹیرینز ایک پٹیشن جمع کرنے کہ پارلیمنٹیرینز کو تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے. وہیں ہم سے یہ پہلی بار سوال ہوا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کنسرنز ہیں، اور میرے خیال میں اسد اللہ خان صاحب نے شاید یہ نیوز بریک کی. ابھی تک اس پہ کنفرم رپورٹس تو نہیں ہے کہ ہمارا تو کوئی شخص اندر نہیں جا سکا، نہ فیملی ممبر، نہ پولیٹیکل لیڈر، نہ کوئی وکیل صاحب. میرے خیال میں یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اور یہ کنسرنز پہ صوبائی حکومت پنجاب کی، کیونکہ اڈیالہ پنجاب میں آتا ہے، اور پمز کی بات چل رہی ہے میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ کہ خان صاحب کو شاید پمز لایا گیا ہے، تو پمز اسلام آباد میں ہے. ویسے بھی انٹیریئر منسٹری اور جو وفاقی حکومت ہے وہی رسپانسبل ہیں بہت سے معاملات کے. تو میرے خیال میں وفاقی حکومت کی طرف سے بھی اور پنجاب حکومت کی طرف سے بھی اس پہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے، وضاحت آنی چاہیے کہ کیا عمران خان صاحب کو لایا گیا، کوئی ایسا ایشو ہے کہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، شوکت خانم کو ٹیک کیئر کرتے ہیں. اور آپ نے ایک چیز مخدوم صاحب دیکھی ہوگی کہ فیصل سلطان صاحب جو ڈاکٹر ہیں وہ کبھی کنجیکچرز میں، کبھی قیاس آرائیوں میں نہیں پڑتے. ماضی میں بھی جب خان صاحب کی صحت کے حوالے سے چہ مگویاں ہوئیں، فیصل سلطان صاحب آئے، جب انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو انہوں نے کلیئر کٹ بات کی. وہ کوئی مبالغہ آرائی والی بات، کوئی بغیر کسی تصدیق کے کوئی بات نہیں کرتے، پروفیشنل آدمی ہیں. میرے خیال میں ان کی طرف سے اگر ایک وزٹ ہو جائے تو یہ ساری چہمگوئیاں ختم ہو جائیں گی، اور عمران خان صاحب سے ملاقات بھی بحال ہونی چاہیے، نہ صرف فیملی کی بلکہ وکلاء کی بھی اور سیاسی قیادت کی بھی. ایگزیکٹلی یہ تو ضروری ہے. اور آبویسلی ملاقات کے حوالے سے اب حکومت کو یہ شاید خدشہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے اگر ملاقات کروا دی تو شاید کوئی کال آ جائے، کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے جو پرابلمٹک ہو. لیکن ایٹ دا لیسٹ جو کم سے کم کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی معالج کو ایکسس دے دی جائے، تاکہ کم از کم جو صحت ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی چہمگ ہوئی ہے، کیونکہ ابھی یہ سٹوری ہوئی ہے، ڈان میں بھی آئی ہے کہ پمز لے جایا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا جو فیملی ہے اسے بے خبر ہی رکھا گیا، کیونکہ انہیں بھی اگر میڈیا سے یہ رپورٹ مل رہی ہے تو اس میں پھر تشویش بڑھ جاتی ہے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیک ڈور رابطہ ہونا چاہیے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، کم از کم یہ ڈسٹ سیٹل ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر کوئی یہ خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب 8 فروری کے حوالے سے کوئی خاص بات کر دیں گے یا کوئی کال دے دیں گے، تو فیصل سلطان صاحب جو ہیں وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں اور خان صاحب کی صحت کا ایک عرصے سے وہ خیال رکھتے ہیں. اور جب سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں تو وہی شوکت خانم کی جو ٹیم اگر کوئی آتی ہے تو وہی اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے تو کبھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی. تو اگر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کی شوکت خانم کی ٹیم کو ملایا جائے، انہوں نے کوئی پولیٹیکل بات تو کرنی نہیں ہے، ان کی صحت کے بارے میں بات کرنی ہے، تو یہ تو بات ہی وہی ختم ہو جائے گی کہ اگر ڈاکٹرز کو ملایا جائے تو. ایگزیکٹلی. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ابھی سہیلا آفریدی جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ملاقات کے لیے اب پہنچیں گے، اور ہمیں ایک ایپیسوڈ جو ہے یوں لگتا ہے کہ جب بہنیں جاتی ہیں ملاقات کے لیے اڈیالہ تو ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی ہوتا ہے. پورے دن کی جو ایک ایکسرسائز ہے ان کا وہاں پر بیٹھنا، پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے سختی، لوگوں کو پکڑنا اور وہاں پر ایک افراتفری مچنا، ایک ایکشن ریپلے ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے. ابھی اس وقت ایک طرف جو پی ٹی آئی ایم این ایز ہیں انہوں نے بھی ایک فریش پلی کی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. اس وقت مسئلہ جو ہے وہ ملاقات تو obviously ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس حوالے سے ابھی یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ سب کچھ رکا ہوا ہے، کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی. آپ کو لگتا ہے کہ کل ملاقات کروا دی جائے گی سہیلا آفریدی کی، کیونکہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اگر وہ آ رہے ہیں، یا پھر کل حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر؟ جس طرح سے دوریاں بڑی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیلا آفریدی صاحب کی اور وفاقی حکومت کی، مجھے اس کا امکان لگ تو کم رہا ہے، لیکن بہرحال میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کبھی نا امید نہیں ہوتا. تو میں تو 1% چانس کو بھی 100% بنانے والے لوگوں میں سے ہوں، اور میں آخری بال تک فائٹ کرنے والے لوگوں میں سے ہوں. میں اسی چیز کو سیاست کہتے ہیں، حوصلہ نہ ہارنا، امید جو ہے وہ قائم رکھنا، پیوستہ رہ شجر سے اور امید بہار رکھ.
تو سہیل صاحب کو بالکل آنا چاہیے اور ان کی ملاقات کروا دینی چاہیے. 8 فروری کے حوالے سے جو کال ہے وہ تو آلریڈی دی جا چکی ہے. ایک ون ڈے افیئر ہے جہاں تک میری معلومات ہیں, کیونکہ تحریک تحفظ آئین یا جو تحریک انصاف کی اس وقت کی جو آفس بیئررز ہیں, چاہے وہ چیئرمین ہے یا سیکرٹری جنرل ہیں, ان کو زیادہ اس کا علم ہوگا کہ ڈیٹیلز کا. لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں یہ ایک ون ڈے افیئر ہے, ایک پرامن احتجاج کی کال ہے جو ہمیشہ سے سیاسی جماعتیں دیتی آئی ہیں. شٹر ڈاؤن کی کال یا احتجاج کی کال کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی. تو اس سے تو حکومت کو, ریاستی اداروں کو تو نہ ڈرنا چاہیے, نہ اس میں کوئی ایسی فکر کی بات ہے. 8 فروری کو احتجاج ہو جائے گا اور اس کے بعد 9 فروری آئے گا اور اس کے بعد پھر یہی معاملات پہ ہم نے بحث کرنی ہے, بات کرنی ہے. تو میرے خیال میں سہیل صاحب کی ملاقات بالکل کروا دینی چاہیے کل. اس سے ٹیمپریچرز بہت حد تک نیچے چلے جائیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف انشاءاللہ چلی جائیں گی. ایگزیکٹلی سی بی ایمز جو ہیں وہ ضروری تو ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, اور نارملی یہی ہوتا ہے جمہوریت کے اندر, ڈیموکریسی کے اندر, جب معاملات بہت آگے چلے جائیں تو سی بی ایمز کا جو ایک وزن ہے وہ اور پریشر جو ہے وہ حکومت پر ہی ہوتا ہے, اور حکومت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پہلے وہ ذرا بڑا پن دکھائیں. اس سب کے اندر مذاکرات جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر کہیں دب کر رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز بھی آ گئے, ہم نے وہ بھی دیکھ لیا, اس پہ بھی شکوہ ہے پی ٹی آئی کا کہ اتنا دیر سے یہ سب کچھ کیوں ہوا. اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ اور کب مذاکرات کرنے ہیں. گورنمنٹ کا آج یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے محمود اچکزئی صاحب کے سامنے یہ آفر رکھی کہ آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کرواتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اس وقت تک جب تک میری ملاقات آپ پٹیالہ میں نہیں کرواتے. تو ایک قسم کا ڈیڈ لاک آ چکا ہے. تو کیا اس وقت در حقیقت امپاورڈ ہیں صحیح جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی ریسپیکٹیولی؟ تحریک انصاف کی حد تک تو امپاورڈ ہیں, اور میں اپنی جو ہماری جماعت کی قیادت ہے, ہمارے جو ورکر ہیں, ان کو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کا یا ناصر عباس صاحب کا ہماری جماعت سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے ایلائز ہیں, لیکن ان پہ عمران خان صاحب نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کو یہ لگے کہ تحریک انصاف نے خدا نخواستہ ان پہ بد اعتمادی کی ہے. میرے خیال میں اگر میری رائے کوئی لے تو میں تو محمود خان اچکزئی صاحب کو یہی صاحب مشورہ دوں گا کہ وہ جو ان کو مناسب لگتا ہے, ہمیں ان کے سٹیپس پہ اعتماد ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے, تو وہ اگر ملاقات کرتے ہیں, وہ کسی ڈائیلاگ کا حصہ بنتے ہیں, بالکل ان کو بننا چاہیے. صرف یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی کو بھی اس میں رکھیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو اور الٹیمیٹلی خان صاحب کی رہائی ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو بولڈلی سٹیپس لینے چاہیے. اگر وزیر اعظم سے ان کو ملاقات بھی کرنی ہے, وہ ملاقات کریں, اس میں ان کو نکات سامنے رکھیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا لیں. اس طرح کی چیزوں سے ہی معاملات آگے بڑھیں گے. اور اس میں ایک نقطہ اور بھی رکھا جا سکتا ہے کہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کم از کم جو خواتین پرزنرز ہیں, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں یا بشرا بی بی خود ہیں, اور جو دوسرے کچھ سینئر ہیں, ان کو بھی کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے, جیسے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب سینئر معمر سیاستدان ہیں, یا میاں محمود صاحب, ان کو کوئی ریلیف دیں, کوئی چیزیں بہتری کی طرف جائیں تاکہ یہ معاملہ ایک طرف لگے اور یہ ملک دوبارہ سیاسی ڈگر پہ چڑھ کے تو یہ آگے بڑھ سکے. علی محمد خان صاحب, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت جو ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے, جیو پولیٹیکل سیناریو بھی ہمارے سامنے ہے, اور ایک نیشنل کنسنسس بہت سی چیزوں پر ہونا بھی ضروری ہے. اس کے لیے سی بی ایمز کی ضرورت ہے. اچھا, وہ سی بی ایمز کا تقاضا دوسری سائڈ سے جب ہماری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھے پی ٹی آئی, نیریٹو جو ہے اس میں تھوڑی سی کمی لائے اور چیزوں کو ذرا کول ڈاؤن ہونے دے. پی ٹی آئی یہ نہیں ہونے دیتی, تو وہ سارا وزن جو ہے اور سارا جو ایک بھار ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر لا کر
لاد دیتے ہیں کہ بھئی ان کی ذمہ داری ہے اور یہ اس وقت سازگار ماحول ان کا نیریٹو نہیں بننے دے رہا. ہم تو سی بی ایمز کے لیے تیار ہیں. البتہ ہم نے یہ دیکھا سہیل آفریدی پنجاب گئے, وہاں پر کیا ہوا, سندھ میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا لیکن وہاں پر بھی وہی ایکشن ریپلے ہوا, اور ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ جمعرات والے دن بھی یہی ہوگا, شاید 8 فروری کو بھی جو طاقت ہے اس کا استعمال کیا جائے. تو اس طرح تو چیزیں ٹھیک ہونے سے رہیں. یہ معاملات ٹھیک ہی بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اگر حکومت کے بھی کوئی اس طرح کے مطالبات ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو رکھنے چاہیے. ہر دو طرفین میں سے ہر طرف کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات سامنے رکھے, لیکن یہ تو بہت ہی فطری عمل ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو چیزیں بہتری کی طرف چلی جاتی ہیں. تو اگر کوئی مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا اثر یہ ہوگا کہ فوری طور پہ دونوں طرف میرے خیال میں وہ ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہو جائیں گے یا بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اس میں تو کوئی ایسی کوئی میں نہیں سمجھتا معمہ ہے. اب جس طرح آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, ہم براہ راست ایک دوسرے سے مخاطب ہیں تو ہم بات کر پا رہے ہیں, لیکن اب اگر آپ وہاں کوئی بیان جاری کریں, میں یہاں کوئی بیان جاری کروں اور آپس میں ہمارا ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو تو پھر چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا سکتی. نہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکتا ہوں, نہ آپ مجھے اپنا مدعا سمجھا سکتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کو جو ہے ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا ہوگا. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصافی فل بیک پہ چلی جائے تو ہماری تو پہلی کمر دیوار سے لگی ہوئی ہے, ہم نے اور کتنا پیچھے جانا ہے. سپیس ہمیشہ حکومت دیتی ہے. طاقتور جو ایک حکومت ہوتی ہے, حکومت کے پاس ہی ہمیشہ ریلیف ہوتا ہے دینے کے لیے. ہاں, ایک چیز جہاں پہ حکومت یا ان کے سپورٹرز یا جو ان کو پیچھے سے بیک کرتے ہیں, ان کے پاس جو ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے پولیٹیکل کرنسی. پولیٹیکل کرنسی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی اکثریت کا مینڈیٹ یا ان کی پیچھے سے بیکنگ, اگر ان کے پاس طاقت ہے, صاف الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر طاقتوروں کے پاس طاقت ہے تو عمران خان کے پاس عوام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے, اور یہ بات میں میڈیا پہ جو کر رہا ہوں شاید پہلے کسی نے یہ بات اس پیرائے میں نہ کسی ویلاگر نے نہ کسی سیاسی شخص نے کی ہوگی جو میں اب آپ کو کرنے جا رہا ہوں. ماضی میں نظام نے, طاقتوروں نے, مقتدرہ نے, حکومتوں نے, چلیں حکومت کا لفظ یوز کر دیتے ہیں جو بڑا سیف لفظ ہے, اس میں سب آ جاتے ہیں. حکومتوں نے جب بھی کسی اسیر سے مذاکرات کی ہیں, کبھی بات کی ہے, ماضی قریب میں 2 مثالیں سامنے آتی ہیں. میں اپنی اور آپ کی زندگی کی بات کروں گا کیونکہ آپ اور میں زمانے قبل مسیح کے تو ہے نہیں, ہم تو پچھلے 25-30 سال کی سیاسی اس کی جو ہے ہم آئے ہیں ان چیزوں میں. تو 2 شخصیات نظر آتی ہیں مجھے, آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب. آصف زرداری صاحب نے بھی طویل اسیری کاٹی, میاں صاحب نے بھی کاٹی, لیکن آصف زرداری صاحب کے پیچھے بھی اس وقت کوئی عوامی طاقت کا کوئی بڑا اجتماع نہیں تھا. جماعت تھی, بالکل تھی, لیکن ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑی تعداد میں وہ بہت پاپولر لیڈر ہوں. ہاں, ماضی میں رہے, بھٹو صاحب رہے یا بی بی شہید رہیں, لیکن زرداری صاحب نہیں. تو زرداری صاحب سے جب ڈیلنگ ہو رہی تھی تو ان کو پتا تھا کہ پیچھے ابھی عوام کی وہ سپورٹ نہیں ہے. عوام کی سپورٹ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. میاں صاحب سے جب بات ہوئی, مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے, شاید 2007 تھا اور میں پشاور تھا, والد صاحب مرحوم بیمار تھے, ان کو کسی چیک اپ کے لیے لایا تھا, اور یہ وہ دن تھا جب میاں صاحب لینڈ کر رہے تھے. مشرف صاحب کی حکومت کا زمانہ تھا اور وہ لینڈ کیا اور پھر ان کے جہاز کو 9-2-11 کیا. نہ 11 لوگ نکلے, نہ 9 نکلے, نہ 2 نکلے, بلکہ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب بھی ایئرپورٹ تک نہیں جا سکے تھے. یہ پہلی بار ہے کہ ایک ایسے اسیر کے ساتھ نظام کا ٹاکرا ہوا ہے کہ وہ بندہ ایک ہے لیکن وہ ایک نہیں, وہ 25 کروڑ ہے. تو ٹھیک ہے, طاقتیں تمہاری ہیں, آئینہ ہمارا ہے. ہاں, تو دونوں طرف ایک طرح سے بیلنس ہے, اس لیے بات ہو سکتی ہے. تو دونوں اطراف ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو یہ نظام 10 قدم آگے جائے گا انشاءاللہ. ایگزیکٹلی, دونوں سائڈ سے ذرا معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی اگر کوشش ہو, الٹیمیٹلی حل یہی ہے, کیونکہ جنگ جو ہے اس کے بعد بھی میز پر ہی بیٹھا جاتا ہے, مزاحمت کے بعد بھی مذاکرات ہی ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی جب بیٹھنا میز پر ہے تو پھر کیوں نہ حالات کو, ابھی بھی خیر حالات تو بہت ہی خراب ہیں اور پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے, لیکن کم از کم ریورس گیئر ابھی لگا لیا جائے تو چیزیں جلدی بہتر ہو سکتی ہیں. علی محمد خان صاحب, اب ذرا خیبر پختونخوا کا رخ کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی ایک کنٹروورسی ہے.
اور خیبر پختونخوا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں تیرا کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے، اس پر بھی وفاقی حکومت کی جانب سے پریس کانفرنسز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. وفاقی وزراء روزانہ آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں اور جو برڈن ہے سارا وہ کے پی گورنمنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں. کے پی گورنمنٹ ایک اور بات کرتی ہے. خیر آپریشن کے حوالے سے سیکیورٹی معاملات کو پولیٹیسائز نہ ہی کیا جاتا تو بہتر تو تھا، لیکن اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ دس از ویری سینسٹیو ایشو. دس از ناٹ جسٹ میئر پالیٹکس. دس از اباؤٹ سیکیورٹی، دس از اباؤٹ ٹیررزم، دس از اباؤٹ نیشنل ایکشن پلان. I can't agree more. میں آپ سے اس پہ 100% متفق ہوں کہ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل ہونا چاہیے. کل میں نے مشورہ دیا ہے، آج پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. جی. جب بھی آپ ایک دوسرے کے خلاف پبلک پوزیشن لیتے ہیں، اس میں سفر عوام کرتی ہے، ریاست سفر کرتی ہے. ریاست کا مطلب عوام، ادارے، ہمارا پورا نظام. فائدہ کس کا ہے؟ وفاق کی اور صوبے کی لڑائی میں فائدہ کس کا ہے؟ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے. فائدہ اس کا ہے جن کے منہ کو ہمارے بچوں کا خون لگا ہوا ہے. آج تک پشاور کی زمین پیاسی ہے. آپ بلا پوچھیں کس چیز کی؟ کس چیز؟ آج تک ان کو وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہو سکی جو حدت انہوں نے محسوس کی، ہم نے محسوس کی جب وہاں پشاور کی دھرتی پہ پاکستانی بچوں کے سر کاٹے گئے اور ان کو شہید کیا گیا آرمی پبلک اسکول. میں لفظ یوز کیا ہے پاکستانی بچے، میں نے لفظ پختون پھر بھی یوز نہیں کیا کیونکہ میں کبھی پشتون کارڈ یوز نہیں کرتا. میں ہمیشہ پاکستان کارڈ کی بات کرتا ہوں. دونوں اطراف کو کہہ رہا ہوں. ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، پشتون سمجھ جائیں گے اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. خانان با بیاسر خانان شی پاکی با دل شی درام بیلچا بیل گلونا، کہ طاقتور اور بڑے لوگ، خان، سردار، نواب پھر اکٹھے ہو جائیں گے، بیچ میں پس رہی ہے عوام، غریب بھی بیچ میں پس جائے گا. ایسا نہ ہو آپ کی اناؤں کی جنگ میں خون بہے پاکستانیوں کا. اس لیے ضروری ہے کہ پریس ٹاکوں کے ذریعے نہیں، آپ بیٹھیں. جو پروسیس ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک میٹنگ کال کریں، اس میں سہیل آفریدی صاحب کو بھی بلائیں، عسکری اداروں کے سربراہوں کے بھی بلائیں، چاہے وہ آرمی چیف صاحب ہوں یا اور جو حساس اداروں کے لوگ ہیں، سب بیٹھیں اور انفارمیشن شیئر کریں. میں سمجھتا ہوں اللہ خیر کے کوئی سلسلہ چلائے گا، کیونکہ اس وقت جس طریقے سے بات چل رہی ہے، خیر کا سلسلہ مجھے فی الحال چلتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ بڑی ہارڈ پوزیشن لے لی ہے ہم لوگوں نے بھی اور ان لوگوں نے بھی. ان سے مطلب وفاق نے. بالکل. دیکھیں میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، یہ میں سامنے رکھتا ہوں، یہ میری بات کبھی آپ کے سامنے ابھی حکومت کا کوئی نمائندہ آئے یا کل محترم ڈیفنس منسٹر صاحب کی لمبی پریس ٹاک تھی، کوئی تھوڑا سا حصہ میرے سامنے ایک پروگرام میں رکھا گیا جس پہ میرے سے سوال ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں آپریشن نہیں ہو رہا یا فلانا نہیں ہو رہا. دیکھیں بیچ میں کبھی کبھار مس کمیونیکیشن بھی ہو جاتی ہے. جب آپ براہ راست بات نہ کر رہے ہو نا، ٹیبل پہ نہ بیٹھے ہوں، مس کمیونیکیشن ہوتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر اس وقت کسی بڑے آپریشن کا کوئی مخالف ہے تو وہ تحریک انصاف ہے، عمران خان صاحب ہیں. سہیل آفریدی کی اپنی ذاتی کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ علی کی ہے. ہم تو عمران خان کی پالیسی ٹاک کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی، جس نے بھی وہاں سے انخلا کرایا ہے، پاکستان کا آخری شخص سہیل آفریدی ہوگا جو وہ انخلا کرائے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے ایک سیاسی ڈیتھ وارنٹ ہوگا. صرف پی ٹی آئی کے لحاظ سے نہیں، وہ اس کا علاقہ ہے، وہاں اس کے پرکھے دفن ہیں، آبا و اجداد، وہاں وہ اس مٹی کا بیٹا ہے. وہ تو سیاست چھوڑ سکتا ہے، لیکن تیرا کے لوگوں کے خلاف کوئی ایسا کام وہ نہیں کر سکتا خود جس سے کل کو ان کے سامنے فیس ہی نہ کر سکے. ایک بات. دوسری بات، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن عرصے سے پشتونخوا میں ہو رہے ہیں. علی امین خان نے بھی سپورٹ کیا، سہیل آفریدی صاحب بھی سپورٹ کرتے ہیں. ایشو یہاں آتا ہے کہ نقل مکانی نہ ہو، اتنے بڑے پیمانے پہ آپریشن نہ کریں جس سے نقل مکانی ہو. اب کل محترم ڈیفنس منسٹر صاحب نے اس کو ڈینائی کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے کسی حکم سے یا ہمارے اداروں کے کسی حکم سے بڑے پیمانے پہ نقل مکانی نہیں ہو رہی. یہ بات ہے نا، ایسا ہی بات ان کے سامنے یہی کہا میں سمجھاؤں تو دیکھیے، اگر آپ دیکھیے جب ڈیفنس منسٹر صاحب تو اپنی نہیں، اپنی حکومت کی ہی ترجمانی کر رہے ہیں، تو اگر وفاقی حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو ڈسپلیس ہونے کا نہیں کہا اور سہیل صاحب تو کر ہی نہیں رہے، تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کل جو ایک بات کی گئی ہے جو نہ صرف ڈیفنس منسٹر صاحب نے
بلکہ میں نے میڈیا پہ ان کے اور بھی سینئر لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے حکومت کے، جو یہ تاثر دے رہے ہیں، اور یہ میں آگے بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، صحیح، جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں تیرا وچ از ہائی الٹیٹیوڈ پلیس، وہاں سے لوگ سینکڑوں ہزاروں یا کئی سو سال سے نقل مکانی کرتے ہیں، یہ انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یس، کچھ علاقوں سے نقل مکانی کی جاتی ہے لیکن وہ محدود پیمانے پہ ہوتی ہے، ٹاپ ایریاز سے، لیکن اس بار جتنی تعداد میں لوگ آئے ہیں اس میں دو سوال بنتے ہیں۔ نمبر ون، جب بھی ہر سال نقل مکانی ہوتی ہے کیا وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، تو اس بار کیوں ہوئی؟ نمبر ٹو، جو پچھلے سال نقل مکانی ہوئی برفوں کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے، یا اس سے پچھلے سال ہوئی یا اس سے پچھلے سال ہوئی، کیا آپ نے نقل مکانی کرنے والے لوگوں کو کبھی کمپنسیشن دی ہے؟ یہ اس بار کمپنسیشن کیوں دی جا رہی ہے؟ رائٹ، یعنی اگر روٹین میں لوگ نیچے آ رہے ہیں جس طرح حکومتی لوگ فرما رہے ہیں، میں ان کے سامنے نقطہ رکھ رہا ہوں کیونکہ ان کو توفیق نہیں ہوئی پشاور آنے کی یا تیرا جانے کی۔ آپ جا کے دیکھیے، شہباز شریف صاحب کو خود انیشیٹو لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے معاملے یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ وزیر اعظم جتنا لاہور کے ہیں اور جتنا اسلام آباد کے ہیں، اتنا ہی وہ تیرا اور خیبر ڈسٹرکٹ اور پختونخوا کے بھی اتنا ہی وزیر اعظم ہے۔ ہی شوڈ گو دیر۔ دیکھیں، جب آپ اپنا دل صاف کرتے ہیں نا، اللہ کی مدد آتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، میں ایگزامپل ایک پکچر سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابھی اتوار کو وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمارے جمرود گراؤنڈ پہ بڑا جلسہ کال کیا، آپ کو پتا ہوگا اس کا۔ وہاں لوکل آبادی کو انہوں نے کال کیا ہے، وہ ہوگا میرے خیال میں اتوار کو، کل ہے جمعرات، پھر ہے جمعہ، پھر ہے ہفتہ۔ ان 3 دنوں میں اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تشریف لے جاتے ہیں، پر پروٹوکول بھی سی ایم صاحب کو ان کے ساتھ ہونا ہے وہاں، ویسے بھی ان کا بائی علاقہ ہے، اور ان کو وہ پرسنلی دعوت بھی دیں کہ میں آ رہا ہوں، اس معاملے کو ہم مل کے حل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کو وہ دعوت دیں۔ اگر وزیر اعلیٰ نہیں جاتے، اس کے بعد مطلب ہے کہ بال ہمارے کورٹ میں آ جائے گی۔ وہ جائیں وہاں، چیزوں کو خود آبزرو کریں، 7 آرمی چیف کو لے جائیں، وہاں بیٹھیں، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کریں۔ I'm sure یہ مسئلہ ایک بیٹھک کی مار ہے، یہ کنفیوژن بھی دور ہوگی، اور یہ لگائی بجائی سے، الزامات در الزامات سے فائدہ نہ ہمارا ہے نہ وفاق کا ہے، فائدہ دہشت گردوں کا ہے۔ بالکل، فائدہ اس سب کے اندر اور اس کمیونیکیشن گیپ کا، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کی بھی بات کریں یا ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی بھی بات کریں تو اس میں سب ایک پیج پہ تھے، اور دہشت گردی کے خلاف سب کو ایک پیج پہ ہونا، سب کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ یہاں پہ ایک بریک کے بعد ملاقات ہوگی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین اکرام، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما راجہ قمر الاسلام صاحب نے۔ راجہ صاحب، اس وقت سب سے جو اہم ترین نقطہ ہے اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی اس وقت صحت کے حوالے سے بہت سے کنسرنز ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی علی محمد خان صاحب سے، اور ان کا بھی یہی موقف تھا کہ کم از کم چلیں، وکلاء کی ملاقات نہیں ہوتی، سیاسی رفقا کی ملاقات نہیں ہوتی، فیملی کی ملاقات نہیں ہوتی، ذاتی معالج کو کم از کم ایکسس دیا جائے، کیونکہ پہلے خبر آئی ایک صحافی کی طرف سے کہ جی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے، پھر اب ایک اور اخبار نے خبر دے دی ہے، تو اس وقت تشویش پائی جا رہی ہے پی ٹی آئی میں، اور پی ایم ایل این کیا دل بڑا کرے گی؟ دیکھیں، ڈاکٹر کی جو یا علاج کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کوئی دل بڑا کرنے کی بات نہیں ہے، دل آلریڈی بڑا ہوتا ہے، یہ ہماری روایت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس قسم کے جہاں بھی معاملات ہوئے وہ ہمارے خلاف تو ضرور ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحت کے حوالے سے کسی بھی سیاسی رہنما اور بالخصوص بانی پی ٹی آئی کی جو لوگوں کے خدشات ہیں وہ دور نہ کیے جائیں۔ میں خود اپنی اگر مثال دوں تو میری کچھ چند دن پہلے دونوں آنکھوں کی سرجریز ہوئی تھی، اور جب مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے پاس وہ جو ڈاکٹر ہفتہ 10 دن بعد 15 دن تک دوائی دیتے ہیں، وہ جیل میں اپنا نیب کے سیل میں نہیں تھی، اور وہ کوئی 15 دن بعد مجھے وہ ڈراپس لانے کی اجازت ملی تھی گھر سے، تو یعنی وہاں تک مجھ تک پہنچے تھے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری طرف سے بھی یہ ان کا علاج بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جتنی افواہیں پھیلی، آپ ماضی کی تاریخ دیکھ لیں، یعنی خدا نخواستہ اتنی خطرناک باتیں سوشل میڈیا پہ اور ان کے اپنے سرکلز کی طرف سے کی گئی اور اسے پھیلایا گیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری غلط ثابت ہوئی اور اس کو جو ہے نل اینڈ وائڈ اور جھوٹ کس نے قرار دیا؟ بانی پی ٹی آئی کی اپنی فیملی ممبرز نے، ان کی ہمشیرگان نے جب ان سے ملی تو انہوں نے باہر آ کے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ پوری طرح صحت مند ہیں، ان کو اور ایون یہ جو جتنی پروپیگنڈے علاج کے، دوائی کے، خوراک کے، اس کے حوالے سے بھی کیے گئے تو اس کی بھی نفی فیملی ممبرز نے کی، یعنی کہیں بھی رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ یہ بات نہیں آئی کہ جی خدا نخواستہ ان کے ان معاملات میں کہیں پہ بھی کوئی کوتاہی کی جا رہی ہے خوراک کے حوالے سے، علاج کے، اور آنکھوں کا اگر ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہوا بھی اور جو کہ ابھی تو غیر مصدقہ اطلاعات ہی ہیں نہ، تو اس کا بھی اس کا مطلب یہی ہے جو اخباری خبر بھی ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ اگر وہ اخباری خبر درست بھی ہے تو ان کو اسپتال میں بہترین علاج کے لیے لایا گیا جو اخبار میں خبر آئی ہے، لیکن اس کو میں تو ابھی تک اس کو ذاتی طور پہ تصدیق کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن بہرحال ان لیکن اگر کنسرنز کا راج اگر صاحب ضرورت پڑی ابہام ہے تو ایک ملاقات کروا دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت خوف زدہ ہے ملاقات سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شاید حکومت کو کوئی ڈر ہے کہ اندر سے کوئی کال آ جائے گی، کوئی بیان آ جائے گا، اس لیے نہیں ملنے دیتے۔ نہیں، معالج کے حد تک میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ڈر حکومت کو اور کیا ہوتا ہے، حکومت کو امن و امان کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کا ہوتا ہے، اور حکومتیں ان معاملے میں احتیاط کرتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کوئی ملاقات ہوئی چاہے کتنی گارنٹیز کے بعد ہوئی تو اس کے بعد جو بیانیہ سامنے آیا وہ اگر سیاسی ہوتا تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہوتا، سیاستدانوں کے بیان آتے رہتے ہیں، لیکن وہ بیانیہ اگر ہمارے جو دشمن ہیں ممالک ہیں جو پاکستان کی بقا کے خلاف ہے ان کے بیانیہ سے ہم آہنگ ہو وہ والی چیزیں تو پھر خدشات پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ ڈاکٹرز کے حوالے سے شاید کوئی ایسا خدشہ نہیں ہوگا، اور جب بھی کوئی اس قسم کی درخواست آئی چونکہ جیل کے پروسیجرز ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ مثلا ایک اخبار میں خبر آئی اور حکومت اخبار میں اشتہار چھاپ دے کہ آئیں جی ذاتی معالج آ کے تو ان سے ملاقات کریں، ایسے تو نہیں ہوتا، تو اس کے لیے جب بھی ان کی طرف سے ان کے اندر سے جیل کے اندر سے یا باہر سے کہیں بھی وہ اپلیکیشن یا کوئی ایسی چیز موو ہوئی معالجین کے حوالے سے اور واقعی ان کی صحت اس نوعیت کی ہوئی کہ انہیں ضرورت ہوئی تو پھر بالکل کرا دی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں حکومت جو ہے وہ کبھی بھی کسی بخل کا یا تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرے گی۔ ایگزیکٹلی اس معاملے پہ ہونا بھی نہیں چاہیے، صحت جو ہے وہ ذرا سیاست سے دور رہے، اور ایک ابہام ہے، ایک کنفیوژن ہے۔ اب ذرا سیاسی معاملات پر آ جاتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ پنجاب آئے، ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، پھر سندھ گئے، وہاں پر شروع میں کچھ تازہ ہوا کے جھونکے ملے لیکن بعد میں وہی ایکشن ریپلے ہوا۔ اس وقت بہنیں جب منگل کے دن جاتی ہیں اس وقت بھی ایک ایکشن ریپلے ہوتا ہے، یوں ہی لگتا ہے کہ ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے۔ اب سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کل اب اڈیالہ جیل جائیں گے، ملاقات کے لیے باہر بیٹھیں گے، لیکن وہیں دوسری جانب خبر آتی ہے کہ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے پیش نظر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے جاری ہو گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات کروا دینی چاہیے وزیر اعلیٰ کی، یا کل پھر کوئی ذرا مزاحمت ہوتی ہوئی اڈیالہ جیل کے باہر سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گاہ میں؟ دیکھیں، ملاقات تو وہ ایک مشہور شاید گیت تھا یا گانا تھا کہ وہ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، اصل جب ملاقات لیکن وہ یہ کہتے ہیں راجہ صاحب کہ زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے سنم، وہ تو کہتے ہیں ایک ملاقات بس کرا دیں۔ جی لیکن اب دیکھیں نا کہ اس میں جو بنیادی ایشو ہے اور جو بنیادی وجہ ہے، یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جی ریاست مخالف بیانات کی وجہ سے، آپ دیکھیں کہ وہ برسر اقتدار جب آئے تو انہیں لایا بھی ایک ہی مقصد کے لیے گیا، اور جو سابق وزیر اعلیٰ وہ بھی ماشاءاللہ کسی حوالے سے کم نہیں تھے، گرج برس میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی، زباندانی میں بھی، بدتمیزی میں بھی، اور دیگر وہ تو جسمانی ہاتھا پائی سے بھی گریز نہیں فرماتے تھے، لیکن جب ان کو تبدیل کیا گیا تو کس بنیاد پہ کیا گیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف مزاحمت کا لفظ، مزاحمت، دہشت گردی کے آپریشنز کے خلاف مزاحمت اس طور سے نہیں کر سکے تھے
جس طور سے اعلیٰ قیادت چاہتی تھی، یعنی جو گنڈاپور صاحب تھے ان میں بھی جو ہے وہ کمیاں یا کوتاہیاں انہوں نے سرزد ہوئی تھیں اس معاملے میں، تو اس لیے تبدیل کیا گیا۔ جب نئے آئے تو ان نے جو اعلان کیا وہ دو ہی تھے، ایک تو یہ تھا کہ وہ کسی کے عشق میں مرنا چاہتے ہیں، یعنی پہلا اعلان ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جس کی پرائم جو رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے صوبے کے لوگوں کی بہتری اور فلاح ہوتی ہے، تو وہ مرنے کے ارادے سے آئے، اور پھر اس کے بعد بھی ان کے جتنے معاملات تھے وہ دیکھیں آپ، چاہے وہ ان کا جیل کے باہر کنڈکٹ ہے، چاہے یعنی انہوں نے اپنا ٹارگٹ اولین جو فریضہ تھا، مشن مقدس، وہ رہائی پہ مرکوز رکھا تھا۔ تو وہ اگر اس عشق کے بعد عمران میں مرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے عشق کے اتنے امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ ایک ملاقات ہی تو مانگتے ہیں وہ آپ سے۔ نہیں، ہم نے کہیں پہ بھی ایسی کسی دوائی پہ، کسی خواب آور دوائی پہ پابندی نہیں لگائی، کہیں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے کسی ڈیم، کسی گہرے پانی کے آگے ایسے جنگلے نہیں لگائے جسے عبور نہ کیا جا سکے، کہیں پہ جو ہے وہ لائسنسی ہتھیاروں کی گولیوں پہ کہیں پابندی نہیں لگائی۔ ہمیں کسی کے شوق پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہ ہر ایک کا اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق جیسے بھی کرے، یعنی گو کہ خودکشی تعزیرات پاکستان کے تحت بھی جرم ہے اور مذہب کے حوالے سے بھی ہے، لیکن بہرحال حکومت نے کوئی ایسی جو ہے انڈیو پابندیاں نہیں لگائی تھی۔ لیکن یہ جو بیانیہ ہے بنیادی طور پر، یہ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں نے اور حکومت نے جو ہے وہ شاید اس طور پہ نہیں عمل درآمد کرایا جس طور پہ جو ہے وہ لوگ پاکستان کے عوام اس بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں، یعنی جو وہ ملک کے جس کے ساتھ اب ہمارا کھیل کے میدان میں بھی ہاتھ ملانا بند ہو گیا، اس ملک کے بیانیے کو، اس ملک کے میڈیا کو جو ہے اپنی بات پروپیگیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اصل اعتراض کی باتیں تو وہاں پہ ہیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمپرومائز نہ کوئی پاکستانی کرنا چاہے گا، اور بالخصوص پٹھوار کے لوگ جس خطے سے میں بلونگ کرتا ہوں، ان کے تو جو خون ہے اس کے اندر یہ شامل ہے دفاع پاکستان اور افواج سے محبت، تو یہاں پہ تو کم از کم اڈیالہ پٹھوار کے عین وسط میں واقع ہے، تو یہاں پہ تو اس قسم کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی ایسی ہرزہ سرائی کی جو ریاست پاکستان کے بنیادی جو اساس ہے اس کی نفی کرے یا اسے ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ ٹیکن۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا۔ اسی کے ساتھ مخدوم شعب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔